हेलो, आप सबको मेरा सलाम, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वहाँ पाकिस्तान में। मैं आप सब औरतों, मर्दों, पास्टर परवेज़ और उनकी मोहतरमा बीवी को यस्सु मसीह के अज़ीम नाम में बरकत देता हूँ। मैं आज के दिन आप सब और आपकी खिदमत को बरकत देना चाहता हूँ। शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा का कलाम बाँट सकूँ और पाकिस्तान की इस खूबसूरत जमात का हिस्सा बन सकूँ। यकीन करें कि जमात यस्सु मसीह बचाता है। यहाँ बरानकीला, कोलंबिया में आप सबके लिए दुआ की जा रही है। हम मुख्तलिफ बराज़मों में हैं, लेकिन हम एक ही मकसद और एक ही बुलावे के साथ खुदा के रूहुल कुदस के ज़रिए जुड़े हुए हैं। मैं आपके साथ खुदा का कलाम बाँटना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस ज़बूर 92 में फरमाती है, आयत 10 में, लेकिन तू मेरी ताकत को भैंसे की तरह बढ़ा देगा और मैं मसा किया जाऊँगा। ताज़ा तेल से मैं दोबारा दोहराता हूँ, लेकिन तू मेरी ताकत को भैंसे की तरह बढ़ा देगा और मैं ताज़ा तेल से मसह किया जाऊँगा। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे कलाम के लिए। शुक्र है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरा कलाम हमें बरकत देता है और आज हर उस ईमानदार के दिल में एक बेदारी आएगी जो ये कलाम सुनेगा। कलाम कहता है कि ईमान सुनने से आता है, तेरे हर एक कलाम को सुनने से। ऐ प्यारे आसमानी बाप, और आज मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू हमारी रूह को जगा दे ताकि हम तेरी आवाज़ सुन सकें। यीशु के नाम में, आमीन। खुदावन के कलाम के ज़रिए यहाँ मुझे एक ज़बरदस्त बात मिलती है। और मैं आपके लिए एक तालीम लाना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ये आपकी जिंदगी के लिए बरकत का बायस बनेगी। बाइबल इस आयत में दो खास मैदानों के बारे में बात करती है। ये हमें एक तशबीह देती है, एक इस्तारा बनाती है, आदमी और भैंसे के दरमियान और खुदा की मसा और उस तेल के दरमियान जिससे मसा किया जाता है, उनके दरमियान। ज़बूर नवीस कहता है, लेकिन तू मेरी ताकत को एक जंगली भैंसे की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और अगर हम इस भैंसे का गहराई से तज्ज़िया करना शुरू करें, तो हमें मालूम होगा कि भैंसा एक बहुत ही बड़ा जानवर है, निहायत मज़बूत है और उसमें बेपनाह ताकत मौजूद है। और ये एक ऐसा जानवर है जिसे ताकतवर और भारी बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बाइबल तेल के बारे में भी बात करती है और पूरे बाइबल के कैनन में तेल खुदा के रूहुल कुदस की नुमाइंदगी करता है। जहां कहीं भी तेल का जिक्र हो, वहां खुदा की रूह की बात होती है जो हम ईमान वालों के अंदर बसता है। हमें खुदा की ताकत की जरूरत है, लेकिन हमें तेल भी चाहिए, हमें मसा की जरूरत है। क्या आप जानते हैं प्यारी जमात, वहां पाकिस्तान में कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं रही। अभी कभी हम समझते हैं कि हमारी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। शायद इसलिए कि हम दुआ करते हैं और जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं उसका फौरी जवाब नहीं देखते, या शायद इसलिए कि हम मुख्तलिफ आजमाइशों और इज़ार आसानियों से गुजर रहे हैं और हमारे लिए वो चीजें हासिल करना आसान नहीं है जो दूसरे बराजमों के लिए आसान है। लेकिन बाइबल कहती है कि खुदा तुम्हारी ताकत को भैंसे की तरह बढ़ा देगा। एक बात जो मैं यहाँ कोलंबिया में कुछ भाइयों से बात कर रहा था, वो ये थी कि मैं मशरिक वस्ता की कलीसियाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं पाकिस्तान की कलीसिया की भी इज्जत करता हूँ, जो हर हाल में इंजील की तबलीग के लिए कोशिश करती है। लेकिन खुदावंद कादिर मुतलक तुमसे इस वक्त कहता है कि चाहे तुम्हारी ताकत कम पड़ जाए, खुदा के पास आज तुम्हारे लिए ताकत है। अगर तुम कहते हो कि मैं अब और नहीं कर सकता पास्टर, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। खुदावन का कलाम कहता है कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे ताकत देता है। तुम एक भैंसे की तरह ताकत और कुव्वत से भरपूर हो और तुम्हें मालूम ही नहीं कि ये सिफत खुदा ने तुम्हें दी है। और वो नेमतें जो खुदा ने तुम्हें दी हैं, वो इसलिए जाहिर नहीं हुई क्योंकि तुमने उन्हें जगाया नहीं। लेकिन आज खुदावन तुमसे इस तरह बात कर रहा है जैसे तुम एक भैंसा हो कि तुम उठो, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा जो तुम्हारे अंदर है। शायद तुमने कोई अजीज खो दिया हो, शायद तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तुम्हारे दस्तरखान पर खाना नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास खुदा है जो हर उस नेमत का ना खत्म होने वाला जरिया है जिसकी इंसान को जरूरत है। हजरत ईसा मसीह, वो तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता है। इसीलिए मैं आज भैंसों से बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में वो भैंसे जो अचानक खुद को कमजोर महसूस करते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते,
یہ دوڑ ان کے لیے نہیں ہے، لیکن آج خداون چاہتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ وہ تمہاری طاقت کو بھینسے کی طرح بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے بھینسے کی طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقت خدا تمہارے لیے رکھتا ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ تم طاقتور بنو گے، تم بہادر بنو گے، اور جو کچھ تم پہلے حاصل نہیں کر سکے تھے یہاں یسوع ناصری میں وہ سب تم کر سکو گے، کیونکہ میں مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو ہمیں طاقت دیتا ہے۔ وہی ہماری طاقت ہے۔ اور حقیقت میں بائبل کہتی ہے کہ وہ اس کی طاقت کو بھی بڑھا دیتا ہے جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ خدا ہی واحد ہے جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کچھ نہ ہونے سے بھی طاقت کو بڑھا دے۔ تو اگر آج کے دن تم خود کو اداس محسوس کر رہے ہو، تمہیں امید نظر نہیں آ رہی، تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ آج کے دن تمہارے لیے خدا کا پیغام ہے۔ کیا تم ایک بات جانتے ہو؟ وہ خدا جس کی ہم خدمت کرتے ہیں، وہ خدا جس کی ہم منادی کرتے ہیں، وہ خدا جس کے لیے ہم جماعت میں جمع ہوتے ہیں اور مشکل ترین لمحوں میں بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، وہی خدا ہے جو تمہیں اس گڑھے سے نکالے گا۔ اس صورتحال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چاہے تم کسی بھی بحران میں ہو، تم اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اس کی عبادت کر سکو، کیونکہ خدا ایسے عبادت گزار تلاش کر رہا ہے جو اسے روح میں بھی پوجیں اور سچائی میں بھی پوجیں۔ آج ہم ایک ایسے دنیا میں جی رہے ہیں جو جھوٹ اور فریب سے بھری ہوئی ہے۔ تم انٹرنیٹ پہ دیکھو، موبائل فونز کے ذریعے دیکھو، تو تمہیں پوری دنیا کی حالت کا اندازہ ہو جائے گا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ خدا سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن آپ اور میں جن کے پاس یسوع مسیح ہے، ہمیں خدا میں خود کو نیا کرنا ہے اور اپنی طاقت کو بڑھانا ہے۔ بائبل مقدس میں اس دوسرے عنصر یعنی تیل کا بھی ذکر ہے۔ بائبل کہتی ہے، اور وہ تمہیں تازہ تیل سے مسا کرے گا۔ واہ! یہ نہ صرف اس تیل کی بات کرتا ہے جو روح القدس کی نمائندگی کرتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جس تیل سے خدا تمہیں مسح کرے گا وہ بالکل تازہ تیل ہوگا۔ اگر آپ غور کریں کہ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے، تو یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس حال میں ہیں یا کس مشکل سے گزر رہے ہیں، خدا آپ کو طاقت دے گا، اور وہ بھی کوئی عام طاقت نہیں بلکہ بہت سی طاقتیں ہیں۔ بھینسے کی طرح کی طاقت ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے، اور اب خدا آپ سے کہتا ہے کہ وہ آپ کو مسح کرے گا۔ زبور 23 میں ایک خاص بات کہی گئی ہے: تو نے میرے سر پہ تیل ملا ہے اور میرا پیالہ لبریز ہو رہا ہے۔ ایک تیل ہے جو آسمان سے آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ایک تیل ہے جو روح القدس کی نمائندگی کرتا ہے، جسے خدا چاہتا ہے کہ وہ بھرپور ہو، اتنا بھرپور کہ آپ لبریز ہو جائیں، کہ جہاں بھی آپ جائیں آپ باعث برکت ہوں۔ چاہے جہاں آپ جائیں وہاں کمی ہو، خدا قادر مطلق کی حضوری آپ کے ساتھ ہو، کیونکہ آپ وہ ہستی ہیں جو تیل پیدا کرتی ہے، خدا کے روح القدس کا تیل۔ بہت سے لوگ کھانا پکانے کے تیل کے لیے لڑتے ہیں کیونکہ وہ کھانا تیار کرنے میں کارآمد ہے، لیکن وہ تیل جو روح القدس آپ کو دیتا ہے، یہ وہ تیل ہے جو آپ کو اندھیرے میں چراغ کی طرح قائم رکھتا ہے، کیونکہ آپ اور میں تاریکی کے بیچ روشنی ہے۔ اور شاید اس وقت ہم ایام ایذا رسانی سے گزر رہے ہیں، ایک ایسا وقت جب کوئی بھی انجیل کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا، لیکن اسی لمحے خدا ہماری طاقت بڑھاتا ہے اور ہمیں تیل سے مساح کرتا ہے تاکہ ہماری لو جلتی رہے، جیسا کہ رسول پولس فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی وہ نعمت جو تم میں ہے اسے بجھنے نہ دو، شمع کو بجھلے نہ دو۔ جتنی زیادہ اظہار رسانی ہوتی ہے ہم اتنا ہی زیادہ تبلیغ کرتے ہیں، جتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے ہم اتنی ہی زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہماری میز پر روٹی نہ ہو تو ہم خدا کے لیے روزہ رکھیں گے اور اسی کو جلال دیں گے، کیونکہ خدا ہمیں ضرورت کے درمیان آزما رہا ہے، تنگی اور کمی کے عالم میں، تاکہ تم خود دیکھ سکو کہ کیا تم خدا کے وفادار رہ سکتے ہو یا نہیں۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا، میرا پیالہ لبریز ہے، اور بائبل کہتی ہے میں تازہ تیل سے مسح کیا جاؤں گا۔ وہ تیل جو خدا نے تمہارے لیے تیار کیا ہے پاکستان پاسٹر پرویز، وہ کوئی عام تیل نہیں ہے، نہیں وہ جلا ہوا تیل ہے جو کسی کام کا نہ ہو۔ یہاں کولمبیا میں جب آپ کھانا تیار کر لیتے ہیں تو وہ تیل 2 بار استعمال کے بعد مزید قابل استعمال نہیں رہتا۔
آپ کو اسے پھینک دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ پیٹ کو خراب کر دیتا ہے۔ اور جب آپ باہر سڑک پر کھانا کھاتے ہیں، اگر تیل تازہ نہ ہو تو لوگ آپ سے کھانا نہیں خریدتے، کیونکہ ہمیشہ تازہ تیل کا بہاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ جلا ہوا تیل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ کے گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، کاریں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جلا ہوا تیل ایک وقت کے بعد انجن کو خراب کر دیتا ہے۔ لیکن خدا نہیں چاہتا کہ تمہارا انجن خراب ہو جائے۔ خدا نہیں چاہتا کہ تمہارا انجن خراب ہو جائے، یہ بے بس ہو جاتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ تمہارا تیل نیا کرے۔ ہر بار جب تم خدا کی حضوری میں آؤ گے، تمہارے لیے تیل کی تازگی ہوگی۔ خدا نہیں چاہتا کہ تم پرانا تیل لے کر کام کرو۔ جو لوگ پرانے تیل کے ساتھ کام کرتے ہیں، جب پاسٹر پرویز کہتے ہیں آؤ انجیل سنائیں، آؤ سڑکوں پر تبلیغ کریں، نہیں پاسٹر میں مصروف ہو، آؤ روزہ رکھیں، نہیں پاسٹر نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، آؤ کلیسیا میں جمع ہو، پاسٹر میرے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ وہ جلا ہوا تیل لیے پھرتے ہیں، ایک ایسا تیل جو انہیں روکتا ہے، جو انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتا، جو ان کے آگے بڑھنے کے انجن کو خراب کر دیتا ہے۔ لیکن آج خدا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی کے انجن کو نیا کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں تازہ تیل ڈالے، جیسے وہ داؤد کے ساتھ کرتا تھا۔ وہ تیل جو خدا کے روح القدس کی نمائندگی کرتا ہے، جو ہمیں طاقت دیتا ہے، جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے، جو ہمیں آگے بڑھاتا ہے، جو ڈائنامو ہے، جو ڈائنامائٹ ہے، جو ہمیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور وہ تیل جو خدا ہر عبادت میں، ہر دعا میں، ہر بار جب تم گھٹنوں کے بل بیٹھ کر خدا کا چہرہ تلاش کرتے ہو، ہر بار جب تم روتے ہو اور اس کی حضوری میں سجدہ کرتے ہو، نیا کرنا چاہتا ہے۔ خدا تمہارا پرانا تیل جو تمہیں آگے بڑھنے نہیں دیتا، ایک تازہ تیل سے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اس وقت اپنے ہاتھ اٹھائیں اور میرے ساتھ کہیں، اے خداوند یسوع مسیح، میرا پرانا تیل بدل دے، ایک نیا تیل، کیونکہ مجھے نجات کی خوشخبری لے کر جانا ہے۔ بہت سے لوگ خدا کے کام میں شامل ہونا نہیں چاہتے کیونکہ ان کا تیل جل چکا ہے، اور یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ اور یسوع مسیح نہیں چاہتا کہ وہ ہمیں جلا ہوا تیل لیے ہوئے پائے، بلکہ اس کے بالکل برعکس، وہ چاہتا ہے کہ تم ہر روز جاگتے ہی خود کو نیا کرو، تاکہ آپ ذہنی سرحدیں عبور کر سکیں، ایسے مقامات تک پہنچ سکیں جہاں آپ سوچ سکیں، جہاں آپ یوسف کی طرح خواب دیکھ سکیں، جہاں آپ کی تمنائیں ہوں، کیونکہ خدا اس تازہ تیل کے ساتھ کام کرنا شروع کرے گا۔ در حقیقت وہاں گلوکار ہیں، وہاں مبلغین ہیں جو یہاں کولمبیا آئیں گے اور ہماری جماعت میں انجیل کی تبلیغ کریں گے۔ جی ہاں، وہ پاکستان سے آئیں گے، وہ سرحدیں عبور کریں گے اور یسوع مسیح کی ابدی خوشخبری کی تبلیغ کریں گے۔ اور پھر تم کیا سمجھو گے کہ خدا کا پیغام لے کر نکلنے کے لیے تمہیں جلا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تمہیں پرانا جلا ہوا تیل نہیں چاہیے جو تمہیں راستے میں ہی چھوڑ دے گا۔ تمہیں ایک تجدید کی ضرورت ہوگی، تاکہ جب تم خدا کا کلام سناؤ تو خدا کی موجودگی میں ایک شاندار روانی ہو۔ خدا تمہیں بڑی بڑی چیزوں کے لیے بلا رہا ہے پیاری کلیسیا۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم صرف ہر عبادت والے دن جمع ہو جاؤ اور پھر اپنے گھر واپس جا کر وہیں بیٹھے رہو۔ نہیں، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تم باہر نکلو، گلیوں میں جاؤ اور خوشخبری کی تبلیغ کرو۔ ایسے لوگ ہیں جو اگرچہ خدا کا کلام قبول کرنے سے ہچکچاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اندرونی ضرورتیں موجود ہیں۔ وہ اتنے مسائل سے پھٹ پڑنا چاہتے ہیں اور تمہارے پاس اس کا حل ہے، ان ضروریات کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں ہیں۔ اپنا منہ بند مت کرو۔ خدا چاہتا ہے کہ تمہیں بھینسے کی طرح نئی طاقت دے، کیونکہ کیا تم ایک بات جانتے ہو، ابھی کبھی ہم کلیسیا جانے کا دل نہیں کرتا اور خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اے خداوند آج میرا دل نہیں چاہ رہا، آج میں تھکا ہوا ہوں، آج مجھے نیند آ رہی ہے، آج مجھے لگتا ہے کہ میرا یسوع مسیح سے پیار بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو پھر تمہیں نئی طاقت کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ محسوس کر رہے ہیں یہ سارے روحانی علامات کہ آپ کا دل کلیسیا جانے کو نہیں چاہتا، خدا کو تلاش کرنے کو نہیں چاہتا، تبلیغ کرنے کو نہیں چاہتا، کلام پڑھنے کو نہیں چاہتا، دعا کرنے کو نہیں چاہتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں طاقت کی کمی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ تمہیں بھینسے کی طرح تیار کرے۔ یہ تیل جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ الگ لوگوں کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے، بھینسے کا تیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنا تیل خود نہیں بناتے، وہ تیل روح القدس پیدا کرتا ہے تاکہ ہم اس سے بھر جائیں۔
ہم خود اسے پیدا نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے. ہم یہ جواز پیش نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی مرضی سے خدا کو تلاش کر سکتے ہیں. ہمیں تیل کی ضرورت ہے، خدا کے روح القدس کا تیل. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اور بات بھی جان لیں. ہمیں طاقت کی ضرورت ہے، ہمیں تیل کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ تیل تازہ ہو تاکہ ہماری زندگی ایک بھرپور زندگی ہو، یسوع کی طاقت سے بھری ہوئی. اور جب ایک مومن کی زندگی ہو مکمل بھرپور یسوع کی طاقت سے لبریز، میرے عزیز بھائیوا، کوئی دشمن تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا. خود جہنم اور شیطان اپنے شیطانوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں، چاہے وہ تمہارے والدین، تمہارے بھائی بہنوں، تمہارے شوہر، تمہاری بیوی، تمہارے بچوں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن خدا تمہاری زندگی کے حق میں فتح کا جھنڈا بلند کرے گا تاکہ تم سمجھ سکو کہ وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. کہ خدا نے مجھے بلایا ہے کہ آج دور دراز کی سرزمینوں سے تم سے ایک بات کہوں، تمہیں برکت دوں، اور اس وقت یہ بتاؤں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کس مشکل سے گزر رہے ہو. خدا تمہیں اس گڑھے سے نکالے گا. خدا تمہیں روح القدس کی طاقت سے اٹھائے گا. خدا تمہارے جوتے کو نیا کرے گا، تمہارے قدموں کو تازہ کرے گا. خدا تمہارے منہ میں کلام رکھے گا تاکہ تم یسوع مسیح کی خوشخبری سنا سکو. خدا تمہاری نظر کو بدل دے گا تاکہ وہ آسمان سے جڑ جائے اور تم زمینی چیزوں کو دیکھنا چھوڑ کر ماورائی چیزوں سے جڑنا شروع کرو. خدا ایک نئی تجدید کا آغاز کرے گا کیونکہ ہمیں نئی طاقتوں کی ضرورت ہے. محبت کرنے والی کلیسیا، وہاں پاکستان میں یہ افواہیں سننے میں آ رہی ہیں کہ شاید وہاں ایذا رسانی ہو سکتی ہے، کہ کچھ ہمسایہ ممالک کے لیے انجیل کی منادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے جو آپ کے بھائی ہیں. لیکن اگر آپ کو اکٹھے ہونے کا موقع ملے تو ضرور اکٹھے ہو، کیونکہ بہت ہی مشکل وقت آنے والے ہیں. ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اکٹھے ہونا چاہیں گے مگر وہ ایسا نہیں کر سکیں گے. وبا کے دور میں جب سب کچھ بند ہو گیا تھا، بہت سے لوگ ایک کلیسیا میں اکٹھے ہونے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن ان کے پاس یہ سہولت نہیں تھی. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب ان کے پاس کھلا ہوا عبادت خانہ تھا تب وہ اکٹھے نہیں ہوتے تھے. کچھ لوگ شراب نوشی میں لگ جاتے تھے، کچھ بدکاری میں، کچھ نشہ آور چیزیں استعمال کرتے تھے، کچھ دنیاوی لذتوں اور مصروفیات میں گم ہو جاتے تھے. ان کے پاس بہانے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ یسوع مسیح سے محبت نہیں کرتے تھے. لیکن جب ان کے رشتہ دار مرنے لگے، جب دسترخوان پہ کھانا نہ رہا، تب انہیں یاد آیا کہ یہ خدا ہے. لیکن پھر بھی یسوع مسیح نے انہیں بچا لیا. یسوع مسیح ان کے گھروں میں سب سے مشکل وقت میں پہنچے. اور کوئی بات نہیں، میں پھر کہتا ہوں کہ تم جس مشکل سے بھی گزر رہے ہو، اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارے خلاف ہو سکتا ہے؟ پیارے دوست، تم جو آج کے دن جماعت میں آئے ہو، میں نہیں جانتا تم کس حال سے گزر رہے ہو، لیکن یہ پیغام خاص طور پر تمہارے لیے ہے. یسوع کو تلاش کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، چرچ کے قریب آؤ. پادری پارو ایک ایسے والد ہیں جو تمہیں سکھائیں گے، تم سے محبت کریں گے اور روحانی طور پر تمہاری تربیت کریں گے. وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، تمہیں فون کریں گے، اپنی اہلیہ یعنی پاسٹورا کے ساتھ تمہارے گھر آئیں گے اور مل کر ایک کام کریں گے تاکہ تمہاری زندگی کو بحال کریں، تمہاری شادی کو بحال کریں اور تم خدا کا جلال دیکھو گے. یسوع مسیح تم سے محبت کرتا ہے اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم خدا سے کتنی دور جانا چاہتے ہو. یسوع کی محبت تم تک ضرور پہنچے گی. خدا کی محبت تمہارا پیچھا کرے گی یہاں تک کہ خدا تمہارے ساتھ اپنا مقصد پورا کر لے. کیونکہ ہم انسانوں کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں تبلیغ نہیں کرنا چاہتا، میں چرچ میں نہیں رہنا چاہتا، میں عورتوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں نشے میں رہنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں. لیکن خدا یہ سب تمہارے لیے نہیں چاہتا. خدا تمہیں پاکیزگی کی طرف بلا رہا ہے. خدا تمہیں اپنے راستوں پر آنے کے لیے بلا رہا ہے. خدا تمہیں بلا رہا ہے پاکستان کی کلیسیا، تاکہ تمہیں کولمبیا لے جائے اور تم خداون کا کلام سناؤ. تاکہ تم زمین کی قوموں میں جاؤ اور سمجھو کہ اور بھی لوگ ہیں جنہیں وہ انجیل چاہیے جو تمہارے اور میرے پاس ہے. تو آج کے دن اٹھ کھڑا ہو جا. میں تمہارے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، جانتے ہو، میں تمہاری ضرورت کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. اور اگر آپ میں سے کوئی جو اس نشریات کو دیکھ رہا ہے معجزے کا محتاج ہے، تو جہاں بھی آپ جماعت میں بیٹھے ہیں اپنا ہاتھ اٹھا لیں. اور جب پاسٹر پارور یہ ویڈیو اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں، اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو، اگر اسے معجزے کی ضرورت ہے، اپنا دایاں ہاتھ اٹھائیں.
وہ شخص جس کا گھر برباد ہو چکا ہے، وہ شخص جو نشے میں مبتلا ہے، وہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ جو محسوس کرتا ہے کہ وہ نا امیدی میں مر چکا ہے، وہ جس کا کوئی عزیز بیمار ہے، یہ پیغام تمہارے لیے ہے۔ اپنا ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ میں تمہارے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اے آسمانی باپ، اس وقت میں تیرے حضور پاکستان کے اس قیمتی اور شاندار لوگوں کو پیش کرتا ہوں۔ میں تجھ سے اس وقت یسوع کے طاقتور نام میں درخواست کرتا ہوں کہ تو آسمان کے دروازے ان سب لوگوں کے حق میں کھول لے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایک بار، دو بار، تین بار، 5 سال، 15 سال جماعت میں آئے ہیں، یا یہ ان کی پہلی بار ہے کہ وہ جماعت میں آئے ہیں، یا یہ ان کی پہلی بار ہے کہ وہ یہ نشریات دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں تجھ سے اس وقت درخواست کرتا ہوں کہ تو آسمان کے دروازے کھول دے اور اس قوم پر اتنی برکت نازل فرما کہ وہ چھلک جائے۔ جو شخص شفا کا محتاج ہے اس کے جسم کو چھو لے۔ جو شخص معدے کی شفا کا محتاج ہے، اے پیارے باپ، ان لمحات میں اسے چھو لے یسوع کے نام میں۔ جو شخص، اے خداوند، چاہتا ہے کہ اس کی آنتیں اور اس کا معدہ بحال ہو جائیں، ایک طاقتور ہاتھ اب تجھے چھو رہا ہے۔ یسوع کی قدرت تیری زندگی پر ہے، اور خدا کے روح القدس کی قدرت بھی۔ ریڑھ کی ہڈی کا ہر درد دور کر دے۔ ہر وہ شخص جو فالج میں مبتلا ہے، جو مسلسل سر درد میں مبتلا ہے، جو سو نہیں سکتا، اب یسوع کے نام میں اپنے دل، اپنی آنکھوں، اپنے جسم، اپنے کانوں کی شفا حاصل کر۔ یسوع ناصری کے طاقتور نام میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت انصاف کے ساتھ عمل کر، اے خداوند۔ اور وہ سب جو ناپاک روحوں کے بندھن میں ہیں، وہ لوگ جنہیں راتوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، وہ لوگ جن پر جادو ٹونے کا عمل کیا گیا ہے، یسوع کے طاقتور نام میں جادو کا اثر ٹوٹ جاتا ہے، لعنتیں ختم ہو جاتی ہیں، جادوگری کے ساتھ کیا گیا ہر عہد ٹوٹ جاتا ہے، ہر عہد۔ اب شیطان کے ساتھ کیا گیا ہر معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم ان تمام قربان گاہوں کو گرا دیتے ہیں جو جھوٹے دیوتاؤں اور غیر معبودوں کے لیے بنائی گئی تھیں۔ اور اس وقت اے خداوند، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے جنگجو فرشتوں کو مختلف مقامات پر بھیج جہاں میرے بھائی موجود ہیں، تاکہ وہ اس وقت تیرا کلام حاصل کریں، اپنے جسم کی شفا پائیں، اپنی روح کی شفا پائیں، اور تو انہیں یسوع کے نام کی قدرت سے آزاد کر دے اور ہر شیطان گہرے گڑھوں میں بھاگ جائے بغیر کسی واپسی کے۔ اے میرے خدا، تو ان کی میزوں پر روٹی رکھ دے یسوع مسیح ناصری کے طاقتور نام میں۔ جو کوئی بھی جسمانی، معاشی یا روحانی ضرورت میں ہے، اے خداوند، تو اس کی زندگی کو چھو اور معجزہ کر دے۔ اے قادر مطلب خدا، یسوع مسیح ناصری کے طاقتور نام میں اس وقت میں پاکستان کی کلیسیا کو برکت دیتا ہوں، پاسٹر پروے اور ان کی بیوی کو برکت دیتا ہوں، قیادت کی ٹیم کو برکت دیتا ہوں، میں موسیقاروں کو برکت دیتا ہوں، میں بچوں کی ٹیم، نوجوانوں کی ٹیم، خواتین کی ٹیم، مردوں کی ٹیم، ان تمام گروپوں کو برکت دیتا ہوں جو اس کلیسیا کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انجیلی بشارت کے گروپوں کو بھی۔ اے خداوند، یسوع کے نام میں ان کے منہ میں اپنا کلام رکھ، انہیں اس قابل بنا کہ وہ سچائی کی منادی کریں۔ اور میں یسوع کے نام میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تیرے فرشتے ان کے آگے آگے جائیں، اور تو اے پیارے خداوند ان کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے ایک باڑ لگا دے۔ اس وقت میں اعلان کرتا ہوں کہ معجزے برسنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان تمام ہاتھوں پر جو اس وقت اٹھے ہیں، تم اسے جماعت میں حاصل کرو ہے، اور گھر جاتے ہوئے بھی تم معجزہ پاؤ گے، اور تم اس ہفتے گواہی دینا شروع کر دو گے اس سب کے بارے میں جو خدا نے تمہاری زندگی میں کیا ہے، یسوع کے نام میں۔ اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ آمین۔ میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میں نے آپ سب کے ساتھ خدا کا کلام بانٹا۔ آپ کو سلام پیش کرتا ہے پاسٹر جے رومیرو، برنکیلا، کولمبیا سے۔ بر اعظم جنوبی امریکہ کے اس خوبصورت خطے سے میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اس جماعت کے تمام تر دروازے آپ سب کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ ہم سب مل کے دعا کریں گے، اور یاد رکھیں کہ ہم سب یسوع مسیح میں ایک ہی کلیسیا ہیں۔ میں پوری دل سے امید اور خواہش رکھتا ہوں کہ اگلے سال آؤں اور مہمات میں سڑکوں پر تبلیغ کروں، مختلف جگہوں تک پہنچوں اور زخمی دلوں تک خدا کا پیغام پہنچا سکوں، اور سڑکوں پر اس شخص کے منہ میں روٹی ڈال سکوں جسے اس کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ بھی انجیل ہے، اور اسی طرح یسوع مسیح نے بھی تبلیغ کی تھی۔ آپ کو پاسٹر جے رومیرو سلام پیش کرتے ہیں، کلیسیا سینٹرو کرسٹیانو دے ریسٹوراسیون، یسوع مسیح سالوا کی طرف سے، یہاں بارانکیا سے، پاکستان کے لیے۔ میں آپ سب کو یسوع کے نام میں برکت دیتا ہوں۔ آمین۔